बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक कमेंट से मैं इस वीडियो का आगाज़ करता हूँ। मोहम्मद फ़हीम साहब ने कहा, और बात बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही है। यानी पिम्स अस्पताल में जो मशीन ख़राब है उसने बताया कि इमरान खान ठीक है। बस यही सारे सिस्टम की कहानी है। जिन लोगों से पाकिस्तान में निज़ाम चल नहीं रहा, जिन्होंने मईशत तबाह कर दी है, वो ये बताते हैं कि इमरान खान ने खराबी की थी। जिन लोगों ने दहशतगर्दी को लाकर पाकिस्तान का अमन व अमान तबाह कर दिया है, दहशतगर्दों को बसा कर, वो ये बताते हैं कि जनाब इमरान खान की वजह से बड़ी बदअमनी हो गई है। जिन लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने मुल्क के साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी करके खा लिया, जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, वो ये बताते हैं कि कौन गद्दार है और कौन मुहिब्बे वतन है। जिस तरह पिम्स की खराब मशीन बताती है कि इमरान खान ठीक है, बस ऐसे ही इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। यही है असल कहानी एक लाइन में। तो नादरीन, अब बुनेर में बड़ी तादाद में अवाम निकल आई। यानी जहां पे सवेला अफरीदी जा रहे हैं, बड़ा जबरदस्त लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लोग गुस्से में हैं, लोग रद्दमल दे रहे हैं। मैं आपको एक चीज सुनवाता हूँ, ये चीज आप जरा सुने। सुहेल अफरीदी ना वहां पे 50-50, 60-60 अरब के प्रोजेक्ट्स के ऐलानात कर रहा है, और सुहेल अफरीदी के ऐलानात के ऊपर लोगों की तवज्जो कितनी है, ये जरा वजीर आला के ऐलानात सुने और उसके ऊपर लोगों का रद्दमल देखें कि लोग चाहते क्या है। यानी 50 अरब का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, 10 अरब का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, 20 अरब का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता। यानी यार नवाज शरीफ साहब जाके कहते थे, कुर्बान आप पे 400 अरब कुर्बान, मेरे फलाने शहरियों के ऊपर 200 अरब कुर्बान। नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कम से कम 40 शहरों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होने चाहिए थे, क्योंकि जहां पे भी नवाज शरीफ जाता था वहां मोटरवे और एयरपोर्ट्स लेकर जाता था। तो मोटरवे तो लाहौर इस्लामाबाद वाली बनाई है, या एक इसने नवाज शरीफ ने बनाई है हजारा वाली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मुराद सईद ने जितनी मोटरवे बनाई, वो नवाज शरीफ की 2 या 3 टर्मों से ज्यादा मोटरवे बनी हुई थी, और उसके अखराजात भी कम थे, उसकी क्वालिटी भी बेहतर थी। ये फैक्ट्स मैं किसी दिन आपके सामने शेयर करूंगा। ये बिला वजह कहते हैं जनाब मोटरवे नवाज शरीफ ने दी है। वो पहली मोटरवे थी जो बेनजीर भुट्टो ने उसको काफी चौड़ी मोटरवे बनाने का ऐलान किया था। नवाज शरीफ ने आके उसकी चौड़ाई कम करके उसका इफ्तिताह कर दिया फटाफट, और अपने खाते डाल ली। तो अब ये कहते हैं जी मोटरवेज हमने बनाई है। ज्यादातर मोटरवेज नवाज शरीफ के दौर के बाद बनी है, और जो मुश्किल मोटरवेज है वो नवाज शरीफ के दौर के बाद बनी है। बाकी लोगों ने भी बनाई है, सारा कुछ अपने खाते में नहीं डालना चाहिए। अब नादरीन ये जरा देखें, सुहेल अफरीदी ने जब लोगों को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बताए तो लोगों का रद्दमल क्या था, और जब उन्होंने कहा कि इमरान खान को लाना है तो लोगों का रद्दमल क्या था, ये जरा सुने आप। देख लो, सुन लो, तकरीबन 50 अरब रुपए के प्रोजेक्ट का ऐलान कर रहा हूं, लेकिन कोई खुश नहीं हो रहा। इमरान खान चाहिए इनको, मेरे पाकिस्तानियों। तो ये लोग इमरान खान की आवाज सुनने आते हैं जलसे में। वहां स्पीकर पे इमरान खान की पुरानी आवाज सुनाई जाती है, उसकी तकरीर सुनाई जाती है। लोग वो सुनना चाहते हैं, लोग इमरान खान को देखना चाहते हैं, लोग इमरान खान को वापस लेना चाहते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं। और यही लोगों की अब ख्वाहिश है। आप जो मर्जी लोगों को, आप सोने के प्लेट के अंदर भी लोगों को खाना देंगे ना, तो लोग आपसे कहेंगे जी इमरान खान किधर है। जिन्होंने पूछना है, जिनको शऊर मिल गया, वो आपको यही कहेंगे। हसीना वाजिद ने इकोनॉमी जबरदस्त कर दी थी अपने मुल्क की, लेकिन लोगों ने कैसे जूते मार के भगाया। इकोनॉमी तो वहां पे बहुत अच्छी थी। तो पाकिस्तान के अंदर आप इकोनॉमी को अगर बेहतर कर भी लें, अव्वल तो आपसे होनी नहीं है, आप नालायक है, नकम्मे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। ना ये कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ना इनकी कोई आवाम में जड़ें हैं। लेकिन अगर आप इकोनॉमी बेहतर भी कर दें तो क्या आप इमरान खान से जान छुड़ा लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये कर ही नहीं पाएंगे। और इकोनॉमी ना चलने की वजह से, मैंने आपको कुछ अर्सा पहले कहा था कि 3 फैक्टर्स हैं, इनमें से जब भी 2 इकट्ठे हो गए, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हाथ जोड़ लेगी अवाम के सामने, और फिर पाकिस्तानियों को इलेक्शन भी मिल जाएगा, इमरान खान की रिहाई भी हो जाएगी। 3 में से 2 फैक्टर। एक, ये माशी दबाव इतना ज्यादा है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा। वो फैक्टर अपनी जगह पे मौजूद है। अब बाकी 2 फैक्टर रह गए थे, उन दोनों में से कोई एक भी एक्टिवेट हो जाए तगड़े तरीके से तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। एक फैक्टर था अवामी दबाव, दूसरा था बैरूनी दबाव। अब ना तो बैरूनी दबाव आ रहा है, ना ही अवामी दबाव आ रहा है। इन दोनों में से एक दबाव भी आ गया तो माशी दबाव इस कदर ज्यादा है कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर जाएगी, जैसे सिस्टम पहले ही कोलैप्स कर चुका है। तो नाज़रीन, बुनेर में और हंगू में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। जैसे कि अलीमा खानम को लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उससे ज्यादा अब सुहेल अफरीदी को लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2-4 दिन में जो कुछ हुआ उसके बाद लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया है। इसका एक और मतलब आप लीजिए कि कोई गांव है, देहात है, दूर दराज का इलाका है, कबायली एरिया है, कोई भी जगह है, खबर फौरन पहुंचती है। डिजिटल मीडिया का ये कमाल है और सोशल मीडिया का ये कमाल है कि फौरी तौर पे खबर पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचती है। आप खबर को रोक नहीं सकते। वजीर आला जब वहां पहुंचा तो उसको माजी की तरह जाके बताना नहीं पड़ा कि ये हो गया, वो हो गया, इस्लामाबाद में कुछ नहीं। लोग पहले से ही सारा कुछ जानते हैं
اور لوگ تحریک بنانے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں. عمران خان صاحب نے بڑے سخت احکامات بھی جاری کیے ہوئے ہیں, اور وہ احکامات مل گئے ہیں سہیل آفریدی کو بھی, جنید اکبر کو بھی, کہ ان دونوں کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں ماضی میں تو جنید اکبر صاحب کا یہ تھا کہ مجھے علی امین گنڈا پور کام نہیں کرنے دیتا, یا علی امین گنڈا پور رکاوٹ ہے. اب تو وہ رکاوٹ بھی نہیں ہے, تو انہیں بہت بڑے پیمانے پہ اب کام کرنا پڑے گا جنید اکبر صاحب کو بھی, اور جو سہیل آفریدی ہیں ان کی تو بہت بڑی ڈیوٹی ہے. اب بہت سارے اور جو ایم این ایز عمران خان صاحب کے بینیفیشریز ہیں وہ آج کل دکھائی نہیں دے رہے, وہ نظر آنے چاہیے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں, لوگوں میں جا رہے ہیں. جو پرانے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے بینیفیشریز ہیں, پنجاب کے اندر بھی موومنٹ نظر نہیں آ رہی. آپ کو یاد ہوگا جب یہ 2024 کا الیکشن ہو رہا تھا تو پنجاب میں بھی امیدوار نکل آئے تھے, خیبر پختونخوا میں بھی نکل آئے تھے, چوری چوری کمپینز کر رہے تھے, ویڈیوز بھجوا رہے تھے سوشل میڈیا کو, ہماری ویڈیوز چلائیں, سوشل میڈیا سے پروجیکشن مانگ رہے تھے کہ ہماری ایکٹیویٹیز کو دکھایا جائے, بتائیں لوگوں کو, ہمیں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں. لیکن وہ سارے لوگ کہاں گئے؟ دیکھیں نا, اپنا الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیا تھا, پورا زور لگا دیا تھا. 2024 میں ہر طرح کا انہوں نے خطرہ لیا تھا, اس وقت وسطائیت بہت زیادہ تھی, لیکن آج وہ لوگ دکھائی نہیں دیتے. کون کمپین چل رہا ہے پورے پنجاب کے اندر؟ دکھائیں نا کہاں پہ کوئی بڑے پیمانے پہ کمپین ہو رہی ہے, لوگ گھسے ہوئے ہیں شہروں کے اندر, گاؤں کے اندر, دیہاتوں کے اندر, گلیوں محلوں کے اندر, چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے کوئی کام ہی نہیں کر رہا. خیبر پختونخوا میں سہیل آفریدی آپ کو نظر آ جاتا ہے, اس کے علاوہ کون کام کر رہا ہے؟ کہاں پہ گلی محلوں کے اندر کمپین ہو رہی ہے؟ کون کون سا امیدوار اپنے اپنے حلقے میں نکلا اور لوگوں کو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے آگاہی دے رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں نکلا, کچھ دکھائی نہیں دے رہا. یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے, اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ڈسکریج کیا جا رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے اپنے اپنے حلقوں میں نکل جائیں, ایم پی ایز اپنے حلقوں میں پہنچیں, ایم این ایز اپنے حلقوں میں پہنچیں, ٹکٹ ہولڈرز جنہیں فارم 47 کے مقابلے میں ہرا دیا گیا ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سارے اپنے حلقوں میں پہنچیں, اپنے لوگوں کو انگیج کریں, لوگوں کو تیار کریں کہ ہم نے نکلنا ہے, ہم نے احتجاج کرنا ہے, کسانوں کی تحریک چل رہی ہے اس کو سپورٹ کریں, باقی چیزوں کو. تو پھر یہ آپ لاکھوں لوگ جو ملینز کے اندر آپ لے کر جا سکیں گے. ادروائز پھر آپ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو کیسے لے جائیں گے؟ ایک اور مسئلہ بھی ہے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا مسئلہ. پی ٹی آئی کو یہ سب کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر فنڈنگ چاہیے. پی ٹی آئی کی سب سے بڑی فنڈنگ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ووٹر اور سپورٹر ہی دیتے ہیں, کوئی اور باہر سے تو ان کو ادھر ادھر سے فنڈنگ آتی نہیں ہے, یا اوورسیز پاکستانی ان کو فنڈنگ دیتے ہیں. اب اس کے لیے جو میرے پاس انفارمیشن ہے, ابھی تک کوئی خاطر خواہ کام شروع نہیں کیا گیا. یعنی اسٹریٹ موومنٹ کے نام پہ یہ ایکٹیویٹیز تو ہو رہی ہیں, لیکن جو ان کو خرچہ چاہیے ہوگا, جو ان کو پیسہ چاہیے ہوگا, اگر آپ نے بہت بڑے پیمانے پہ آپ ملینز لوگوں کو اگر لے کر جانا چاہتے ہیں اسلام آباد, تو آپ کا روزانہ کا خرچہ جو ہے وہ لگ بھگ 10 کروڑ 20 کروڑ تک کا آپ کا خرچہ, یا ہو سکتا ہے اس سے اوپر نیچے آپ کا خرچہ ہو. تو اتنا خرچہ کرنے کے لیے پیسہ کدھر ہے؟ وہ پیسہ بھی تو آپ کو ارینج کرنا پڑے گا, آپ کو مینج کرنا پڑے گا کہ اتنے سارے لوگوں کا کھانا ہے, چلنا پھرنا ہے, ان کے واش رومز ہیں, باقی چیزیں ہیں, یہ سب آپ کیسے ارینج کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو بڑے پیمانے پہ فنڈنگ کرنی پڑے گی. لیکن ابھی تک مجھے, کیونکہ میں انٹرنلی بھی چیک کرتا رہتا ہوں مختلف سورسز سے, تو ابھی تک یہاں پہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی دکھائی نہیں دی. علیمہ خانم کے حوالے سے ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے کہ انہیں جناب خان نے منع کر دیا کہ آپ نے کوئی کسی قسم کی اسٹریٹ موومنٹ نہیں چلانی. دیکھیں عمران خان منع کرے یا نہ کرے, وہ عمران خان کی بہن ہے, اور ان کا یہ حق ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل اوپینین اپنی رکھیں, اور ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ آواز اٹھائے جمہوریت کے لیے, انسانیت کے لیے. اور علیمہ خانم کو نکلنے سے تو کوئی منع نہیں کر سکتا کہ وہ عمران خان کے لیے نکلے, کوئی منع نہیں کر سکتا. وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جاتی بھی نہیں ہے, کبھی ہم نے ان کے ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی نہیں دیکھا. وہ بطور بہن نکلتی ہے, وہ بطور پولیٹیکل لیڈر نہیں نکلتی. لیکن عمران خان صاحب سخت خلاف بھی ہیں موروثیت کے, یہ بھی ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. میرے خیال میں علیمہ خانم کے معاملے میں کیا ہے, میں آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں بتا پاؤں گا ڈائریکٹلی بات کر کے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا کیا. یہ مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ علیمہ خانم ابھی یہ پچھلے 1-2 ایشوز کے اندر یہ نہیں شامل ہو پائیں پریس کانفرنس میں, باقی چیزوں میں, اور وہ اس لیے کہ وہ کراچی گئی ہوئی تھی, اور کسی ضروری وجہ سے وہ کراچی گئی ہوئی تھی, ان کی کوئی فیملی کا کوئی ایشو تھا, تو وہ کراچی گئی ہوئی تھی, اور ان کے بارے میں مجھے یہ انفارمیشن کے بارے میں ملی. نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک چیز ہے, علیمہ خانم کی اوپینین تھی, لیکن بات تو وہی ہوتی ہے نا جو اکثریت کی ہوتی ہے. جو بات طے ہو جاتی ہے فیملی میں اور پارٹی میں, وہی اصل بات ہوتی ہے جو باہر آتی ہے. پھر وہ علیمہ خانم بھی اپنے منہ سے وہی بات کرتی ہیں. لیکن ذاتی حیثیت میں ان کی یہ اوپینین تھی کہ سپریم کورٹ کو ہم یہ کیوں لکھ کر دیں کہ جناب ہم اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. یہ ان کی ذاتی حیثیت میں اوپینین تھی. لیکن پھر پارٹی نے اور سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ نہیں, اس وقت جو بھی ہم سے مانگی جا رہی ہے انڈر ٹیکنگ ہم دے دیتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کی زندگی اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس معاملے کو ویسے دیکھتے ہیں. منگل کو وہ ویسے بھی اڈیالہ جیل کے باہر آ جائیں گی, پرسوں آپ دیکھ لیں, ایک دن بیچ میں رہ گیا, انتظار کریں. منگل کو وہ اڈیالہ جیل کے باہر آئیں گی, تو آپ کو وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ علیمہ خانم کیا کہتی ہیں, کس طرح سے بات کرتی ہیں اور کیا بات کرتی ہیں. یہ آپ کے سامنے آ جائے گا, وقت بتا دے گا. دیکھیں اصل میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن بڑا مایوس ہوا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے.
تو انہیں لگا کہ علیمہ خانم ہمیں اس مصیبت سے نکالیں گی. انہیں لگا کہ علیمہ خانم آ گئی ہیں تو لوگوں کو بھی یہ لگا کہ علیمہ خانم کے ساتھ چل پڑتے ہیں, یہ بہن ہے, یہ دھوکہ نہیں دے گی, یہ عمران خان کو رہائی کروانے میں ہمارا پورا ساتھ دے گی. یہ لوگوں کو محسوس ہوا اور اس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ اپنا ایک ذہن بنا لیا علیمہ خانم کے ساتھ. اب اگر یہ خبر آتی بھی ہے یا کوئی یہ بات بھی کرتا ہے تو لوگ اپنی سیاسی قیادت کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے. دیکھیں اصل ذمہ داری جو ہے نا وہ تو ہے پارٹی قیادت کی, جو بینیفیشری ہے عمران خان کے نام پہ جنہوں نے ووٹ لیے, جو اقتدار میں آ کر بیٹھے, جو قومی اسمبلی, سینٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں گئے, ان کی ذمہ داری ہے اور انہیں یہ کام کرنا چاہیے اور پبلک کو وہ انگیج کریں اور لوگوں کو یقین دلائیں کہ وہ اب عمران خان کے ساتھ پوری طرح سے کھڑے ہیں اور کسی صورت وہ عمران خان کے مقدمے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. عمران خان صاحب کا ایشو کیا ہے؟ دیکھیں عمران خان اپنا علاج بھی کروانا چاہتے ہیں. یہ ذرا غور سے سنیے گا ایکچولی پرابلم کیا ہے, یہ کنفیوژن اتنا بڑا کیوں پھیل جاتا ہے بار بار. وہ ذرا آگے کہتے ہیں کہ عمران خان سیڑھیاں چڑھا ہے تو ایک نوجوان کی طرف سیڑھیاں چڑھ گیا بڑا مضبوطی کے ساتھ. تو یہ سب مانتے ہیں وہ مضبوط آدمی ہے. عمران خان ایک بہادر آدمی ہے, ایک مضبوط آدمی ہے. اس نے ساری زندگی اپنے جسم کو مشکلات کے لیے ٹرینڈ کیا ہے. جب وہ کیپٹن تھا تو وہ تب بھی نوجوانوں سے زیادہ, جو نئے پلیئر آتے تھے ان سے زیادہ ایکسرسائز کرتا تھا. اور آج بھی جب وہ نتھیا گلی کی پہاڑیوں پہ چڑھتا ہے, ایک دفعہ مجھے موقع ملا عمران خان کے ساتھ چڑھنے کا, وہاں پہ نتھیا گلی کے پہاڑوں پہ یہ لوگ ہائکنگ کر رہے تھے اور ہم ایک کوریج کرنے کے لیے گئے تھے. رمضان تھا, روزہ رکھا ہوا تھا عمران خان نے, اور یہ سب کو لے کے چڑھ گئے جی ابھی انٹرویو کرتے ہیں, ہم بھی پیچھے چلے گئے. تو میں نے اوپر جا کے دیکھا کہ 2-4 بندے ہی پہنچے ہیں, سیکورٹی گارڈوں کی بھی حالت بری ہو گئی تھی اور خان صاحب نے اپنے پیروں کے ساتھ ویٹ باندھے ہوئے تھے. بعد میں جب نیچے آئے تو پتا چلا کہ جناب یہ آدمی تو پیروں کے ساتھ ویٹ باندھ کے پہاڑ چڑھ گیا اور باقی لوگوں سے ویسے نہیں چڑھا جا رہا. تو عمران خان نے اپنے آپ کو بہت عجیب طریقے سے ٹرینڈ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ زبردست ایتھلیٹ اگر ہمارے کوئی ریجن کے اندر ہیں چند, ان میں سے ایک عمران خان ہے. بہت شاندار ایتھلیٹ ہے جس نے پوری زندگی فٹنس کے ساتھ گزاری ہے. تو آپ کیا سمجھتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ بیٹھ کے سیڑھیاں چڑھے گا؟ وہ بھاگ کے چڑھے گا سیڑھیاں. معاملہ یہ نہیں ہے. فزیکلی عمران خان کو آپ توڑنے کی تو بہت کوشش کر رہے ہیں, اس کو نقصان ہوا بھی ہے, وہ ڈیمیج بھی ہوا, اس کو گولیاں بھی لگی اس سے پہلے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں جب آپ رکھتے ہیں اور دیر تک قید تنہائی میں رکھتے ہیں تو اس سے بہت سیریس ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. اس سے قید تنہائی میں جو آدمی ہوتا ہے, میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ ایکسپلین میں آپ کے سامنے کیا کروں, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. مجھے اس پہ پورا ایک ویلاگ کرنا پڑے گا کہ قید تنہائی انسان پہ کس طرح سے افیکٹ ڈالتی ہے. آپ کو میں سمجھا ہی نہیں پاؤں گا. اس کے لیے مجھے کم سے کم 15-20 منٹ بات کرنی پڑے گی, پوائنٹس لکھنے پڑیں گے کہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ قید تنہائی میں ہوتی ہیں. پھر ان کو جس طرح کی میڈیسن دی جا رہی ہیں, اس بات کا بھی شک ہے کہ ان کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ انہیں مار دیا جائے گا محمد مرسی کی طرح. تو عمران خان اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں, اپنے ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں, لیکن وہ کوئی بھیک نہیں لینا چاہتے اور وہ یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتے کہ وہ اعصابی طور پہ اور جسمانی طور پہ خود کو کمزور بھی نہیں دکھانا چاہتے. ان کی رہائی کے لیے کوئی میڈیکل گراؤنڈ یاد رکھیے گا نہیں ہوگی. وہ تسلیم نہیں کریں گے عمران خان صاحب میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر رہائی. یہ بہت مشکل ہے. وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, میں کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے یہ تسلیم کروا لیں کہ وہ طبی بنیادوں کے اوپر اپنی رہائی کروا لیں یا کوئی ضمانت لے لیں. وہ صرف عدالتی انصاف کی صورت میں باہر آئیں گے یا سخت ترین عوامی احتجاج کی صورت میں کوئی رستہ نکلا تو عمران خان صاحب باہر آئیں گے. دیکھیں بات چیت عمران خان کرنا چاہتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے سے رستہ نکالنا عمران خان صاحب کی پہلے دن سے خواہش ہے کہ بات چیت کی جائے, مگر اس کے لیے وہ اپنی ذاتی ڈیل نہیں لیں گے عمران خان صاحب, اور نہ ہی ایسا کوئی تاثر بننے دیں گے. یہ بات آپ سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. فضل الرحمان صاحب نے ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا آڑے ہاتھوں لیا حکومت کو, اور جس ایشو پہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا وہ ایک ٹیبو ہے, اس پہ جو بات کرے گا اس کے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے گا, کیونکہ عاصم منیر صاحب کو فائدہ ملا ہے. تو عاصم منیر تو پاکستان میں اس وقت ایک خدائی دعوی ہوا ہے, عجیب و غریب صورتحال ہے. لیکن فضل الرحمان صاحب نے پھر حوصلہ کیا اور انہوں نے اس کے بارے میں بات کی. یہ بات پاکستان تحریک انصاف کو بھی کرنی چاہیے تھی, انہوں نے نہیں کی. فضل الرحمان نے کہا کہ آپ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز اور فیلڈ مارشل بھی ہوں گے, اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے, لیکن جو اختیارات پارلیمنٹ کے ہونے چاہیے وہ ایک شخص کو دے دیے گئے ہیں. اور کہا گیا کہ اگر اس میں مزید قانون سازی کی ضرورت ہوگی تو فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی. یعنی اس میں پارلیمان کو بھی نکال دیا گیا, کیونکہ حکومت کو بوٹ کے نیچے دبانا ان کے لیے زیادہ آسان ہے. یعنی یہ قانون سازی کر دی گئی, اس میں یہ کہہ دیا گیا اس میں اگر مزید ضرورت پڑی تو وفاقی حکومت کر لے گی. وفاقی حکومت کا مطلب ہے کابینہ. پارلیمان کو بالکل باہر کر دیا. بہت سارے اختیارات جو پارلیمان کے پاس تھے یا حکومت کے پاس ہوتے تھے, وہ سارے اختیارات فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بطور CDF دے دیے گئے. پھر انہوں نے کہا اگر سیاسی کارکن فوج کی حدود میں مداخلت نہیں کر سکتا تو فوج کو بھی سیاست میں مداخلت کا حق نہیں ہے. ابھی حال ہی میں قانون سازی کی گئی, لیکن اس پر کسی نے بحث نہیں کی. قانون سازی کی جو شکل سامنے آ رہی ہے وہ آئین سے متصادم نظر آتی ہے. یہ بھی فضل الرحمان صاحب نے کہا. انہوں نے کہا ادارے کے اندر انتظامی تبدیلیوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے, تاہم پارلیمنٹ کے اختیارات مقتدرہ کے ایک فرد کو دے دیے گئے ہیں. کمانڈ اور کنٹرول کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس تھا. ہم اصولی اختلاف کر رہے ہیں, کسی کو گالی تو نہیں دے رہے.
فضل الرحمان صاحب نے پشاور میں جو کنونشن سے بات کی نا، بات بہت ٹھیک ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اس نوعیت کے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ دنیا میں کسی آرمی چیف کے پاس نہیں ہے، اور کم سے کم ایک آدمی تو بولا اس کے خلاف، باقیوں کو بھی بولنا چاہیے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ۔